अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान मजीद के 10वें जुज़ में सूरत तौबा आयत नंबर 79 तक मुकम्मल किया था। आज इंशाअल्लाह तिलावत का आगाज़ हम सूरत तौबा की आयत नंबर 80 से करेंगे। पहले 80 से 93 तक तिलावत करेंगे और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। फ़रिह al-मुख़ल्लफ़ून बिमक़अदिहिम ख़िलाफ़ रसूलिल्लाहि व करिहू अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफ़ुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि व क़ालू ला तन्फ़िरू फ़िल हर्र क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून फ़लियضحकू क़लीलन वलियबकू कसीरन जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। फ़इन रजअक अल्लाहु इला ताइफ़तिन मिनहुम फ़स्तअज़नूक लिलख़ुरूज फ़क़ुल लन तख़रुजू मዒय अबदा वलन तुक़ातिलू मዒय अदुव्वा इन्नकुम रदीतुम बिलक़ुऊद अव्वल मर्रतिन फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन वला तुसल्लि अला अहदिन मिनहुम मात अबदा वला तक़ुम अला क़ब्रिहि इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू व हुम फ़ासिक़ून। वला तुअजिबक अम्वालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िद्दुनिया व तज़हक़ अन्फ़ुसुहुम व हुम काफ़िरून। वइज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि वजाहिदू मअ रसूलिहि इस्तअज़नक उलुल क़ौलि मिनहुम व क़ालू ज़रना नकुन मअल क़ाዒदीन रदू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ व तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून लाकिन अर्रसूल वल्लज़ीन आमनू मअहू जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफ़ुसिहिम व उलाइक लहुमुल ख़ैरात व उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वजाअ al-मुअद्दिरून मिनल अअराब लियुअज़न लहुम वक़अद अल्लज़ीन कज़बुल्लाह व रसूलह सयुसीबुल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। लैस अलल दुअफ़ाइ वला अलल मर्दाइ वला अलल लज़ीन ला यजिदून मा युन्फ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि मा अलल मुहसिनीन मिन सबील वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वला अलल लज़ीन इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लव व अअयुनुहुम तफ़ीदु मिन अद्दमअ हज़नन अल्ला यजिदू मा युन्फ़िक़ून। इन्नमा अस्सबीलु अलल लज़ीन यस्तअज़िनूनक व हुम अग़नियाअ रदू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ व तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून। सूरत तौबा आयत नंबर 80 से हमने शुरू करना है आयत नंबर 79 तक।
79 تک ہم پڑھ چکے تھے. یاد دہانی کے لیے آیت نمبر 79 کو دوبارہ تکرار کر رہے ہیں. جو لوگ ان مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو رضا و رغبت سے خیرات کرتے اور جنہیں اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ بھی میسر نہیں، ان پر بھی ہنستے ہیں. یعنی ان دو طبقوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں منافقین. جو لوگ یہ کرتے ہیں سخر اللہ منہ، اللہ ان کا مذاق اڑا. یعنی اس مذاق کے نتیجے میں جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ کہیں گے یہ مذاق کر رہے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اگر اپنے مذاق کا نتیجہ یہ دیکھ لیں، یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. آیت نمبر 80 میں نیک کاموں پر اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر کسی کا مذاق اڑانا. کیا کرتے تھے؟ جو لوگ زیادہ خرچ کر رہے تھے، اچھی حیثیت رکھتے تھے، انہیں کہتے تھے یہ ریاکاری کر رہے ہیں، نمبر بنا رہے ہیں اپنے رسول کے سامنے. یعنی کیا؟ یعنی مخلص نہیں ہے، اپنے ریاکاری کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہم بڑے پیسے لگا رہے ہیں. بس جو صاحب حیثیت خرچ کر رہے تھے ان کا اس طرح سے مذاق، اور جو بیچارے غریب تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے اور وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم سے کوئی کام لے لیں، ہم سے محنت کروا لیں، کوئی مشقت کروا لیں غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے، تو ان کا بھی یہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ مثلا اس کو دیکھو، جو میں نے کل جملہ استعمال کیا تھا، ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ انگلی کٹوا کر یہ بھی شہیدوں میں نام لکھوا کے آ گئے. اس طرح کے طنزیہ جملے ان کو بولتے. ایسا کرنا کتنا بڑا جرم ہے. وہ لوگ کہ جو اپنی خوشی سے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان پہ طنز کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، انفاق کا جذبہ کم ہو جائے گا، دین کی خدمت کا جذبہ کم ہو جائے گا. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں جب کوئی نیک کام کرنے لگتا ہوں، میں مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں ریاکاری کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں. یہ شیطانی وسوسہ ہو جاتا ہے. تو کبھی تو شیطان یہ کہتا ہے کہ نیک کام سے روکے اس طرح دین کا سہارا لے کر کہ مسجد میں جانا کیونکہ ریاکاری ہے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا ہے، لہذا میں گھر میں پڑھوں گا. اسی طرح بعض اوقات نیکیوں کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ لوگ تانا دیتے، لوگ آپ کی نیکی کو ریاکاری، کوئی کہے کہ ہمیں پتہ ہے تم کس لیے کرتے ہو، زیادہ نیک نہیں بنو. نیکیوں کی حوصلہ شکنی کرنا، یعنی بدگمانی کر کے اس یہ ریاکاری کرتا ہے، یہ فلان کرتا ہے، اور ایسی باتیں کر دینا جس سے نیکیاں کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو جائے اور وہ نیکیوں سے رک جائیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا پتہ اگلی آیت سے لگ رہا ہے. آیت نمبر 80 سورہ توبہ. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے رسول ان لوگوں کے لیے آپ مغفرت اللہ سے مانگیں یا نہ مانگیں، کوئی فرق نہیں. یعنی یہ اس جرم کے درجے پہ پہنچ گئے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس میں رسول کی استغفار بھی ان کے لیے قبول نہیں ہے، اور رسول سے بڑھ کر تو پھر کسی کی مجال ہی نہیں. اللہ کے رسول کیونکہ بہت نرمی فرماتے تھے تو سب کے لیے دعائیں کرتے تھے، سب کو اللہ معاف کر دے، مغفرت کر دے. اس طبقے کے لیے یعنی اس آیت کے ذریعے ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم جرم کر رہے ہو، رسول بھی تم کہو کہ اللہ کے رسول نے، ہم نے اللہ کے رسول سے دعا کروا لی تھی، ہماری معافی ہو گئی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، پہلے خرابی کی، پھر کسی نیک شخصیت کے پاس گئے، یہ آج کی بات کر رہا ہوں، جو بہت نیک ہے، ٹھیک ہے، خدا کا بندہ ہے، اس سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما.
اب وہ تو اپنی نرمی میں کہے گا یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما، ہو جائیں گے، گناہوں کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ ایسے بھی جرم ہے کہ عام نیک آدمی تو دور کی بات، خدا کا رسول بھی تمہارے لیے معافی مانگے، اللہ تمہیں تب بھی نہیں چھوڑے گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ بڑی عبرتناک آیت ہے۔ اے رسول آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ایک دفعہ، 2 دفعہ کر دیں، 3 دفعہ، توجہ فرمائیں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 بار ان کے لیے استغفار طلب مغفرت کریں تب بھی ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور یہ 70 بار ایسا نہیں ہے کہ 71 بار کر دے تو ہو جائے گا، 70 کا عدد عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی کہے کہ ہم آپ کی طرف آج، آپ کہتے ہیں 100 بار آئیں۔ 100 بار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 101 بار نہیں آنا، صرف 100 بار آنا نہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا مرضی آپ آئیں ہماری طرف، ہمارے دروازے کھلے آپ کے لیے۔ اسی طرح یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا رسول جو سب سے عظیم ہستی ہے اللہ کی نظروں میں، جو سب سے زیادہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ بھی اگر ان کے لیے جتنی مرضی استغفار کرے اللہ ان کو معاف نہیں کرے۔ جرم کیا ہے؟ نیکیاں کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنا، ان کا مذاق اڑانا، طعن و تشنیع کرنا۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ جرم کی نوعیت بتا دی۔ کیوں اتنا بڑا جرم ہے؟ اس لیے کہ نیکیاں رک جائیں گی، دین کے کام رک جائیں گے، ان کو جب تانے دیے جائیں گے، بدگمانیاں کی جائیں گی، جو خدا کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، نہ امیر کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، نہ غریب کو کہا جا سکتا ہے تو نے کیا دیا جو تو اتنا فخر کر رہا ہے، تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے ہاں نیتیں دیکھی جاتی۔ میں نے کل حدیث بیان کی تھی، اللہ کے رسول سے روایت کے مطابق سوال ہوا بہترین انفاق کیا ہے؟ تو جواب میں فرمایا جہد المقل، مقل کہتے ہیں جس کے پاس قلیل ہو، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی محنت اور مشقت جو وہ کرتا ہے وہ بہترین انفاق۔ انفاق خرچ کرنا، جو بھی آپ خرچ کر سکتے، جو بھی آپ کے پاس موجود ہے، عقل ہے، کوئی فن ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی علم ہے، وقت ہے، زبان ہے، جو بھی خدا کے راستے میں خرچ کیا جا سکے، اسی طرح مال بھی اسی میں شامل ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ وہ گناہ ہے جو ہدایت کا راستہ بند کر دے، یہ وہ فسق ہے جس کے بعد اللہ پھر فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ میرے ذہن میں آ گیا، آپ سن لیجئے بات کیونکہ اہم ہے۔ وہ گناہ کہ جو ایسے گناہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو یہ کر رہا ہے اس کی ہدایت ہی نہیں ہوگی، جو یہ جرم کر رہا ہے اس کی ہدایت ہی نہیں ہوگی۔ ایک اور جرم جس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہدایت نہیں کرتا اللہ ایسوں کی، وہ ذرا سن لیجئے۔ سنا ہوا ہے آپ نے، ہر نماز جمعہ میں سنتے ہیں، سورہ جمعہ آیت نمبر 5، توجہ سے سنیں۔ اس میں بھی ایک جرم بتایا گیا ہے اور اللہ نے کہا ہے ان ظالموں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال جن پر تورات جن کو دی گئی تھی، حمل کی گئی تھی، یعنی اس کو اٹھا لو، اس کو پکڑ لو، اس کو تھام لو، یعنی اس سے تمسک کرو اگر مانوس لفظ بولو۔ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے جس طرح تورات کو اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا، نہیں تمسک کیا۔ اللہ کے لفظ دیکھیے، خدا تکلف نہیں کرتا کہ بے ادبی ہو جائے گی، اللہ سب کر سکتا۔ فرمایا کہ کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو قیمتی علم والی کتابیں اپنے اوپر جس کے لدی ہو اور وہ اٹھائے ہوئے۔ گدھے پر آپ غلاظت لاد دیں
یا آپ قیمتی علم والی کتابیں لا دیں، اس کو صرف یہ پتا ہے میرے اوپر وزن پڑا ہوا، وہ بوجھ فیل کرتا ہے، فرق فیل نہیں کرتا، فرق نہیں سمجھتا کہ یہ غلاظت ہے میرے اوپر یا میرے اوپر کوئی قیمتی چیز لا دی گئی، گدھا ہے۔ جو یہ کرتے ہیں اللہ کتاب دے اور اس کتاب کی قدر نہ کرے، ایک تو کس جانور کی مثال ہے ان کی وہ اللہ بتا رہا، اور پھر آخر میں آیت کہ کیا فرمایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ اس ظالم قوم کی ہدایت ہی نہیں کرتا۔ تو وہ تمام لوگ کہ جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، کہ قرآن تورات سے زیادہ عظیم ہے، قرآن تورات سے زیادہ قیمتی ہے، جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے اللہ کی نگاہوں میں کیسے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے۔ اور دوسرا اپنی حالت پر خبردار ہو جائے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا، چاہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا ہدایت پر سمجھ کر وہ بندہ خوش ہوتا رہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ واپس آتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 کی طرف، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کون، یہاں پہ فاسق کون ہے؟ جو مذاق اڑاتے ہیں ان مومنوں کا جو خدا کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 81، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہ جانے والے جو پیچھے رہ گئے تھے یعنی غزوہ تبوک میں، وہ اپنے پیچھے رسول کے بعد پیچھے بیٹھے رہ جانے پر خوش ہو رہے ہیں، ہماری جان بچ گئی، ہم تو نہیں مریں گے، یہ تو مرنے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے اپنے مومنین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک کے سفر پر، تو جو لوگ چلاکی سے پیچھے رہ گئے تھے اور بے ایمانی سے، وہ بڑی خوشی فیل کر رہے تھے، جان چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا، اتنا بڑا لشکر ہے رومیوں کا، ہم بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مخلف کہتے ہیں جس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، فرحہ فرحت سے، خوشی سے، پیچھے رہ جانے والے اس رسول کے بعد جو پیچھے رہ گئے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنی جانوں اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، ان کو یہ اچھا نہیں لگا۔ جان یا مال کے ذریعے خدا کے راستے میں جہاد کرنا، جس کا یہ جی نہیں چاہتا اس کے اندر منافقت کے جراثیم، منافقت کے جراثیم، یہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے۔ اچھا، جان کے ذریعے جہاد کیسے ہوتا ہے؟ مال کے ذریعے تو مال خرچ کرنا، مثلا اچھے کاموں میں فی سبیل اللہ۔ جان کے ذریعے جہاد کیسے ہوتا ہے؟ اگرچہ اس آیت میں مراد جہاد بالسیف ہے، یعنی اس رسول کے ساتھ جاؤ اور دشمنوں کے لشکر سے جنگ کرو، لیکن جب زمانہ جنگ نہیں ہے پھر جان سے جہاد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ دین کے کسی کام کے لیے اپنی خدمات پیش کر، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، کوئی ٹیچر ہے پڑھاتا ہے، اور ایک دوسری طرف کوئی ادارہ ہے مثلا دینی ادارہ کہ جو مستحق بچوں کے لیے ٹیوشنز وغیرہ کا بندوبست کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں اتنا وقت دینے کے لیے تیار ہوں فی سبیل اللہ بغیر کچھ پیسے نہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر ہے، کہتا ہے مثال کے طور پر ہفتے میں ایک دن فی سبیل اللہ چیک کروں گا مریضوں کو، اپنی فیس نہیں لوں گا۔ آپ کی نظروں سے شاید گزرا ہو کہ ایران میں ایک شادی میں حق مہر کیا رکھا گیا، مجھے وہ ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، کہ لڑکی نے اپنے شوہر سے حق مہر جو لکھوایا وہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر تھا شاید، ٹھیک ہے، کہ وہ مثلا اتنے مریضوں کو مفت چیک کرے گا، یہ حق مہر ہے۔
اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو پیسے بنتے ہیں، یعنی اس نے گویا کہ پیسے، لیکن پیسے گویا اس نے لے کر غریبوں کو دے دیے تاکہ اسے چیک کروا لیں۔ تو یہ ایک مال سے جہاد ہوتا ہے، ایک جان سے۔ کوئی بھی خدمت جس کے آپ قابل ہیں، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس فن ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، تو کوئی بھی کام آپ جو کرتے ہیں وہ جان سے جہاد اللہ کے راستے میں شمار ہو، اور اسی طرح مال سے جہاد واضح۔ تو اس کا دائرہ وسیع ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے جہاد کا ویسے بھی معنی کوشش کرنا ہو، اور اس لفظ کو اللہ نے اس کوشش کے لیے استعمال کیا کہ جو میدان جنگ میں کی جاتی، دشمنان دین کے خلاف ان پر غلبہ پانے کے لیے، دین کا دفاع کرنے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پیچھے رہ جانے والے رسول کا ساتھ دیے بغیر بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، اس شدت کی گرمی میں نہ نکلو، خود تو نہیں جا رہے، دوسروں کو بھی کہہ رہے، یعنی دم کٹی لومڑی چاہتی ہے دوسروں کی دم بھی کاٹ جائے، میری طرح ہو جائے۔ تو دوسروں، یہ منافق کیا کر رہے تھے؟ جو لوگ جا رہے تھے ان سے بھی کہہ رہے تھے، یار تھوڑا سا سوچ لو، پاگل پن، ہم بھی رسول کا احترام کرتے ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم بھی دشمن نہیں ہیں، لیکن یار یہ تو خودکشی ہے، تو تھوڑا ویٹ کر لیں، موسم تھوڑا سکون والا ہو لے پھر چلے جائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسی باتیں کر کے جو جا رہے ہیں ان کے بھی حوصلے توڑتے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور کہتے ہیں اس گرمی میں مت نکلو۔ اب اللہ کا جواب سنیے، اے رسول قل، آپ کہہ دیجئے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ تیز ہے، وہاں کیسے رہو گے؟ آج تو تمہارا گزارا نہیں ہوتا، تھوڑی گرمی ہو تو تمہیں کوئی ذمہ داری ادا کرنی، تم کہتے ہو گرمی ہے میں نے نہیں جانا۔ جہنم میں کیسے رہو گے اگر ذمہ داری یہ والی ادا نہیں کرو گے؟ تو وہاں گرمی بہت زیادہ ہے۔ جواب دیکھیں کیسا زبردست دیا کہ پھر اس کے بعد کوئی کہہ نہ سکے یہ گرمی ہے یا گرمی نہیں ہے، یعنی جو نہیں جائے گا اس کو جہنم کی گرمی برداشت کرنی پڑے گی، اور وہ بہت زیادہ ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی گرمی جہنم کی آگ کی گرمی اس سے بہت زیادہ ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ لوگ سمجھ سکتے اس بات۔ آیت نمبر 82، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو یہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ اوپر کیا فرمایا؟ یہ خوش ہو رہے تھے ہم تو نہیں گئے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اور مومنوں کو خبر دے رہا ہے، اور ان کو بھی ساتھ میں خبر دے رہا ہے کہ تم جو زیادہ ہنس رہے ہو، جو تم نے کام کیا ہے، تمہیں زیادہ رونا چاہیے اور کم ہنسنا چاہیے، کیونکہ جو نتیجہ جس پر تم پہنچنے والے ہو جب وہ تمہارے سامنے آئے گا تو تم بہت رو گے اور پھر تمہیں ہنسی نہیں آئے گی۔ بس انہیں چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ کیوں؟ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو یہ کرتے رہے۔ جب اپنے اعمال کی جزا کو سامنے دیکھیں گے تو پھر ان کو زیادہ رونا ہے اور کم ان کو پھر ہنسی آیا کرے۔ یہ کم ہنسی آیا کرے گی یعنی ان کو ہنسی آئے گی نہیں۔ ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی سے نقل شدہ ہے کتب روایات میں کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہو تو تم بہت زیادہ رویا کرتے اور بہت کم ہنسا کرتے، جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے ہو۔ آیت نمبر 83، فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ
فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا۔ تو اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی جماعت کے پاس واپس لے جائے اور تو یہ آپ سے خروج کی اجازت مانگے، کسی اور سفر پھر آپ کو درپیش آئے اس تبوک کے بعد، اور پھر یہ اس سفر میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے آپ سے اجازت مانگے، تو ان سے کہہ دیجئے کبھی تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے، اور کبھی میرے ساتھ اب تم دشمن کے ساتھ جہاد نہیں کرو گے۔ یہ سختی دیکھیں آپ، یہ آیت بتا رہی ہے یہ تب نازل ہوئی ہے کہ جب ابھی سفر تبوک میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرما رہا ہے تو اگر اللہ آپ کو واپس پلٹا دے، یعنی ابھی آپ سفر میں ہیں، اگر خدا یعنی آپ سفر سے واپس جائیں اور پھر وہاں پر دوبارہ وہی لوگ جو تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں آئے، بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ گویا اللہ خبر دے رہا ہے آئندہ کی، یہ کیا کریں گے کہ اب یہ جو ان کے ماتھے پر بدنما داغ لگ گیا، لوگ برا بھلا کہیں گے یہ ساتھ نہیں آئے، اس داغ کو دھونے کے لیے کیا چکر دیں گے کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوگی، اب جو بھی سفر آئے گا نا اب ہم جائیں گے، اور کسی کم سخت جہاد کے لیے، مثلا کسی کم سختیوں والے سفر کے لیے جا کر اپنے آپ کو چھپانا چاہیں گے اور اپنی جو بدنامی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ خدا کیا پالیسی دے رہا ہے؟ اگر یہ اجازت مانگے فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، لن تخرجوا یعنی کبھی تمہیں اب میں ساتھ نہیں لے کے جاؤں، تاکہ تمہارا پتہ چلے کہ تم کون ہو، اور کبھی اس کے بعد تم میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ قتال نہیں کرو۔ یہ جو پالیسی ہوتی ہے نا، اس کی اگر مختلف اینگل سے بندہ اس کو نگاہ کرے تو بہت سارے ثمرات اس کے پتہ چلتے۔ جب یہ کہا جائے گا تو یہ تو چند لوگ تھے جنہوں نے خرابی کی، جو آئندہ ایسی خرابی کرنے کی سوچ رہے ہیں ان کو بھی عبرت ہو جائے گی، اگر یہ کیا اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نہیں گھس سکیں گے اندر مومنوں کی صف میں چلاکی لگا کر، کیونکہ اللہ چلاکی نہیں لگانے دے رہا۔ کیوں تم میرے ساتھ نہیں نکل سکتے، کیوں تم میرے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین، اس لیے کہ یقیناً پہلی مرتبہ تم نے بیٹھنے کو پسند کیا تو اب بیٹھے رہو، بیٹھے رہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ پیچھے رہ جانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کے پاس واقعاً بعض اوقات شرعی عذر ہوتا ہے، اور بعض وہ لوگ بیٹھتے ہیں کہ جو بہانوں کی وجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ وہ مراد ہے۔ آگے ان کا بھی ذکر آئے گا کہ جو واقعاً جن کے جو نہیں جا سکتے تھے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے عجیب۔ تم پہلی مرتبہ تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کیا، پس اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو، اب ہمارے ساتھ تم نہیں آ سکتے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے جب دین پر سخت وقت آئے، کبھی مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جو خدمات دے رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، اور کبھی جب زندگی موت کا معاملہ ہے یہ بہانے بنا رہے ہیں ساتھ نہ جانے کے، یعنی جو یہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ جڑ کٹ جائے دین کی۔ یعنی انہوں نے تو حد کر دی ہے خیانت کی، انہوں نے یہ بھی پرواہ نہیں کی اللہ کے رسول شہید ہو جائیں گے، انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی مسلمان مار دیے جائیں گے، یہ بھی ان کو پرواہ نہیں ہے، اتنی ان کو جانیں پیاری ہیں ان منافقوں کو۔ اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہا ہے؟ اب آیت نمبر 84 میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے جو کوئی مر جائے، یعنی موت آ جائے، جنہوں نے یہ اب جو پیچھے رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ ابداً اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ پہلے رسول اللہ چونکہ منافق جو تھے
ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا، لہذا جب کوئی مر جاتا تھا اللہ کے نبی اس کی بھی نماز جنازہ پڑھاتے. اب یہاں سے یہ سوچ لیں، یہ آیات یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے رسول استغفار کرے اللہ معاف نہ کرے، امکان ہے، قرآن نے بتایا ہو. رسول نماز جنازہ پڑھائے اللہ معاف نہ کرے، ہو سکتا، ٹھیک ہے. فلانے قبرستان میں دفن ہو جائیں گے تو ہم معاف ہو جائیں گے، یہ سب فراڈ ہے. عمل انسان کو معاف کراتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں وہاں پیمنٹ 10 لاکھ کی 1 کروڑ کی قبر خریدی ہے، ماشاءاللہ کتنی اللہ نے توفیق دی ہے. تجھے عمل کی توفیق نہیں ملی تو پیسوں کے ذریعے تو اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے. نہیں ہوتی بخشش اس طرح. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف وہ جزا ملے گی جو تم نے عمل کیا. تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ جب بعض اوقات اللہ کے رسول کی بھی مغفرت طلب کرنا نہیں معاف کرا سکتا تو پھر اس میں نہ رہو، اپنے اعمال کو چیک کرو کون سی حرکتیں کر رہے ہو. وہی حرکتیں جن پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں جو آج کرے، چاہے اس نے لیبل مسلمان کا لگایا ہو، شیعہ کا لگایا ہو، بریلوی ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. اس سے حرکت دیکھی جائے گی کیا حرکت کر رہا ہے. منافق اپنی جماعت میں منافقوں والی حرکتیں کرتا ہے یا منافقوں والی حرکتیں نہیں کرتا. جنہوں نے اس زمانے یہ منافقتیں کی ان کو ہر روز رسول اللہ کی چہرے کی زیارت کرنا بخشوا لے گا؟ نہیں بخشوا سکتا. رسول اللہ کا استغفار کرنا قرآن کہہ رہا ہے نہیں بخشوا سکتا. اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر آپ کبھی بھی نماز نہ پڑھے، ولا تقم علی قبر، اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا آپ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو منافق نہیں ہیں ان کی قبروں پہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے، قبروں پہ جایا جا سکتا ہے. رسول اللہ قبروں پہ جاتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے، اور روایات میں یہ ہے کہ فرمایا کرتے تھے جو ساتھ ہوتے تھے، کہتے تھے اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو جو فوت ہو گیا. لیکن اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں اس کام سے بھی منع کر دیا. نماز جنازہ تو نہیں پڑھانی، قبر پہ بھی نہیں جانا ہے، تاکہ ان کا عبرت ناک انجام باقیوں کے اندر سے منافقت کے جراثیم پر سپرے کر دے، ختم ہو جائے. ایسی حرکت نہیں کرنی، چکر بازیاں نہیں کرنی اللہ کے رسول کے ساتھ. کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اب اللہ بنے تو مسلمان ہوئے تھے نا، لیکن اللہ تو اندر کی بات بتا رہا. اللہ فرما رہا ہے انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کر دیا، انکار کر دیا. وماتوا وہم فاسقون، اور اس حالت میں ان کو موت آئی ہے کہ یہ فاسق تھے. لہذا آپ نہ کھڑے، آپ نہ ان کے لیے استغفار نہیں کریں، آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں. یہ مخصوص نہیں ہے اس زمانے کے لیے، یاد رکھیے. آج بھی انسان اگر اس قسم کی خیانت کاریاں اپنے مومنین کے ساتھ کرتا ہے اور چکر بازیاں کرتا ہے تو قرآن اس کو خبردار کر. یہ نہیں ہے کہ یہ والے کام کر لو بعد میں کچھ دے دلا کے بیلنس کر لو کہ اب یہ میں نے یہ کر دیا اور میں نے مولانا صاحب سے سنا جو یہ کرے اس کے سارے معاف ہو جاتے. اس طرح نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے ہر روایت، ہر ہماری سے منسوب بات جب تک قرآن میں نہ دیکھ لو قرآن اس کی تائید کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے تب تک اسے قبول مت کر. اے کاش کہ قوم یہ کام کیا کرے کہ نہیں کرتی. یہ اس آیت یہ پہلے بھی گزر چکی ہے، دوبارہ ریپیٹ ہوگی. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور ان کے اموال، ان کی دولت اور ان کی اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کر. یعنی اتنا اچھی لگے کوئی چیز کہ انسان تعجب کرے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں یہ فَلَا تُعْجِبْكَ، آپ کو فریفتہ نہ کرے، اپنی طرف نہ کھینچے. چونکہ معمولاً یہ جو منافق تھے یہ مال اور اولاد میں کثرت والے تھے. یہاں پر ایک اور بڑا میسج، قرآن کی نظروں میں ہرگز نہ مال کی کثرت نہ اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے. کیونکہ یہی چیز عام مسلمانوں کو منافقوں کے بارے میں پزل کر دیتی. کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے،
کتنا کرم ہے اس پر اللہ کا. باغات ہیں کھجوروں کے، ڈریسنگ، کپڑے دیکھو، اولاد. اللہ راضی ہے تبھی تو دیا ہوا ہے. اور غریب آدمی اپنے آپ کو بدبخت فیل کرتا ہے پھر کہ ہمیں اللہ نے دیا، ہم بدبخت. نہیں ایسا. مومن کو قرآن اپنا معیار، اللہ اپنا معیار بتا. چونکہ عام مسلمان متاثر ہو رہے تھے ان سے اور ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے، اللہ نے اس کو کراس کر دیا. اور ان کی دولت اور اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کرے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے، تم کہہ رہے ہو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا عذاب دینے کے لیے ان کو زیادہ دے رہا ہے. صرف ان کو عذاب کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں. کرم یعنی ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا ان پر یعنی رحمت ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے عذاب کا سبب ہے. صرف کیسے کلیئر کانسیپٹ کر دیے. اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب کرے اور ان کی جان اس حالت میں نکلے، ان کی جانیں کہ یہ حالت کفر میں ہو. یہ اپنی اسی میں خوش رہیں کہ کہتے بھی تھے اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہوا، یہاں بھی دیکھ لو، اور آگے بھی اللہ کرم ہی کرے گا ہم پر. یہ باتیں کر کے دھوکہ دیتے. اللہ نے کہا کہ یہ باتیں نہ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیوں کثرت ہے ان کے پاس، تاکہ اسی نشے میں غرق رہ کر کفر میں ان کی جان نکلے. یہ سٹیج بندے پر تب آتی ہے جب بہت زیادہ سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے، پھر خدا اس کے بارے میں گویا کہ اللہ کا یہ قانون اس کے بارے میں ایکٹیو ہو جاتا ہے. آیت نمبر 86. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اور قرآن والا ایمان صرف ایمان لانے پہ اکتفا نہیں ہوتا، آگے عمل الصالحات بھی ہوتا ہے. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد بھی کرو، جاؤ جہاد پر رسول کے لشکر میں شامل ہو کر. جب اس طرح کی صورت نازل ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں استأذنک اولو الطول منہم. اولو الطول صاحبان طول یعنی صاحبان مال. عام طور پر امیر آدمیوں کو چونکہ آرام دہ زندگی، آرام کی، آسائشوں کی ان کو عادت ہوتی ہے، سختیاں برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوتی. تو ان کو اسلام بھی کیسا چاہیے ہوتا ہے جو ان کی آرام و آسائش والی زندگی کے ساتھ سافٹ یا بقول بعض دوستوں کے ویجیٹیرین اسلام، ٹھیک ہے، وہ ان کو دیا جائے جس میں ان کو کوئی ٹینشن نہ ہو اور کرنا کچھ نہ پڑے، زیادہ سے زیادہ پیسے دے کر اپنی سیٹنگ کر. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب ایسی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اور جہاد کرو تو فوراً آ جاتے ہیں اور اے رسول آپ سے آ کے اجازت طلب کرتے ہیں. کون لوگ؟ اولو الطول منہم، ان میں سے جو مالدار ہیں. وقالو، اور کہتے ہیں ذرنا، ہمیں ایکسکیوز کر دیجئے، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، یعنی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. ہمیں پرابلم ہے، ہمارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ساتھ نہیں جا سکتے. یہ جس کو بہت آرام و آسائش کی زندگی کی عادت ہے، آج مثلا امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں، جس نے خود کو عادی نہیں بنایا زحمت اٹھانے کا، وہ وہی کرے گا جو رسول اللہ کے ساتھ کر رہے تھے. کیا کرے جو رسول اللہ کے ساتھ ہوا ہے. آپ باور کر لیں یہ قرآن آئینہ ہے. اللہ کے رسول کو بتایا گیا آپ کے پچھلے پہلے نبیوں کے ساتھ یہی ہوا ہے.
یہی بہانے، یہی مخالفتیں، یہی تانے، اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ بس جب اس رسول کا آخری بیٹا آئے گا، 12واں امام ہمارا تشریف لائے گا، اہل سنت بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے آخر الزمان میں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے ہمارے اور ان کے عقیدے میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے، ہم کہتے ہیں پیدا ہیں اور نظروں سے غائب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس اختلاف کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے اپنے دلائل پیش کریں، کوئی مانتا تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن یہ تو دونوں کیا مسلم ہے کہ وہ آئیں گے، تو دونوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب وہ آئیں گے ان کے مسائل وہی ہوں گے جو رسول اللہ کے مسائل تھے، ان کے اندر جو کچھ منافقین آئے ہوں گے ان کے بہانے بازیاں بھی پھر یہی ہوں گی جو اللہ کے رسول کے ساتھ منافقوں نے بہانے بازی کی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ آئینہ ہے آج کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے۔ تو ان میں سے دولت مند افراد آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ جائیے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ 87 ردو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ۔ اب اللہ نے ایک سخت لفظ استعمال کیا، خوالف۔ انہوں نے یہ اس بات پر راضی ہیں کہ یہ خوالف کے ساتھ رہے۔ خوالف جمع ہے خالفہ کی۔ خالفہ کسے کہتے ہیں؟ گھر میں بیٹھنے والی عورت۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، جب جرات کی بات کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات جس نے چوڑیاں پہنی ہیں وہ جنہوں نے نہیں پہنی ان سے زیادہ بہادر ہو، چوڑیاں پہننے والی، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک علامت بن گئی ہے۔ چوڑیاں پہننے والی بالعموم نرم و نازک ہوتی ہیں، محنتیں کرنا، مشقت کرنا، باہر نکلنا، سختیاں جھیلنا ان کا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گھر بیٹھنے والی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ کس کی علامت ہے؟ سست کی، کام چور کی، جو سخت کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے گھر بیٹھنے والی عورتوں میں شامل رہنا پسند کیا۔ یہ گویا کہ تانا ہے، تحقیر ہے کہ تم شکل، جیسے مولا کا مجھے جملہ یاد آ گیا نہج البلاغہ میں جو موجود ہے، یا اشباہ الرجال ولیس الرجال، اے مردوں کی شکلوں والے نامردوں، یعنی تم نے جو دیکھے اس کو لگتا ہے یہ مرد ہے، اتنا تگڑا، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایسی گردن بھی موٹی کی ہوئی ہے، لیکن جب تمہارے اندر کی صورتحال دیکھی جائے تو عورتوں ہو تم، نہ مرد ہو، اے مردوں کی شکلوں والے نامردوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے مرد نظر آنے والی عورتوں، انہوں نے گھر بیٹھنے والی عورتوں میں شامل رہنا پسند کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس کا کام باہر نکلنا ہے وہ گھر میں گھسے، بہت سخت ہے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ مور لگا دی۔ دو لفظ مور کے لیے قرآن استعمال کیے، ایک ختم اللہ اور ایک طبع اللہ علی قلوبہم۔ یہاں پہ طبع علی قلوبہم، مہر لگا دی گئی ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر۔ تو جب مہر لگ جائے تو پھر کیا نتیجہ؟ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اب یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں، جس جگہ سے سمجھنا تھا وہ اللہ نے بند کر دی۔ کیوں بند کی؟ ان کے اتنے بڑے جرم کی وجہ سے، رسول کی جان کو خطرہ ہے، دین اسلام کو خطرہ ہے، یہ چاہ رہے پیچھے رہ جائے۔ کس کے لیے پیچھے رہنا چاہ رہے؟ جب اللہ کا رسول شہید کر دیا جائے مثلا، جس کا امکان ہے، جب سارے مومنین مجاہدین شہید ہو جائیں، دشمن غالب ہو جائے، تم نے بعد میں اس دشمن کی غلامی کے لیے زندہ رہنا ہے، اپنے مال اور جان کی محبت تمہیں اس پر کر رہی ہے۔ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے پھر ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، ان بے ایمانوں کو، اس لیول کے بے ایمانوں کو۔ انہوں نے گھر میں بیٹھنے والی عورتوں میں شامل رہنا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 88۔ یہ تو یہ ہے، اب دوسری طرف آئیے، رسول اور ان کے ساتھی، خدا کا لہجہ دیکھیں، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ،
لیکن اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اب یہاں پتہ چلتا ہے ایمان ہوتا کیا، یا حقیقی ایمان جو ایمان لائے تھے، گویا یہ دوسرے ایمان ہی نہیں لائے، لیکن اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور یہی ہیں وہ جن کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں اللہ کے پاس، خیر ہی خیر ہے، تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا انہی کے لیے خیرات ہیں، یعنی خیر ہی خیر ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے نہیں ہے تو تم سمجھ رہے خوش ہو رہے ہو ہم تو بچ گئے، ہم خیر پہ پہنچ گئے، ان کی خیر نہیں ہے، تمہاری خیر نہیں ہے، ان کی خیر ہی خیر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں فلاح پانے والے، یہی ہے کامیاب ہونے والے۔ کون سی کامیابی؟ 89 اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی عظیم انتہائی فائنل کامیابی ہے۔ یہ جو اللہ لفظ استعمال کرتا ہے نا بار بار قرآن میں، اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کیا ہوا، اس لفظ میں ایک رغبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مہمان جائیں کسی کے گھر اور ایک دفعہ آپ سے کہے کہ انشاءاللہ کھانا ہے، ایک دفعہ کہے کھانا تیار ہے، کون سا زیادہ مزیدار لفظ ہے؟ تیار ہے۔ آپ کے لیے انعام ہم نے بالکل ریڈی رکھا ہوا ہے، یہ اور رغبت پیدا کرتا ہے بندہ، بجائے یہ کہ مثلا انعام ملے گا، کب ملے گا نہیں معلوم، لیکن دیکھیں بالکل تیار ہے۔ تو یہ اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے بالکل تیار رکھا ہوا، یہ اور زیادہ ترغیب دلانے کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک اور منافقوں کی قسم کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے جنہیں قرآن کہتا ہے اعراب۔ اعراب کون تھے؟ ایک تو شہری منافق ہے، ایک دیہاتی منافق۔ دیہاتیوں کے مزاج اور سخت ہوتے جہالت کی وجہ سے، کیونکہ شہری پھر پڑھے لکھے ہوتے ہیں تھوڑے، ٹھیک ہے، لیکن دیہاتی ہٹ دھرمی اور ضد بازی اور بات نہ سننا یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 90 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ عذر تراشیاں کرنے والے، ایکسکیوزز، لیم ایکسکیوزز پیش کرنے والے اعراب آئے آپ کے پاس، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، ساتھ نہ جانا پڑے۔ شہریوں کی حرکتوں کو بتا دیا گیا، اب دیہاتیوں کی حرکتوں کا یہ بھی ہے، یہ بھی آئے تھے۔ اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا ہے وہ گھروں میں بیٹھے رہے، جھوٹ بول کر کوئی بہانہ بنا کر گھروں میں بیٹھ گئے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب ان میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے ان میں سے، تو ایک باریک سی لائن رکھتا ہے ان کے لیے کہ جو جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے تھے، غلطی کر رہے تھے لیکن پکے منافق نہیں تھے، لہذا کہتا ہے جو ایکوریٹ ہے قرآن، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان میں سے اور اس کفر کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 91 لیس علی الضعفاء، اب کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو واقعاً جن کے عذر تھے، ایکسکیوزز تھی، تو ان باتوں سے وہ بھی ہو سکتا ہے پریشان ہو جائیں، یہ تو کسی کو نہیں مل رہی اجازت۔ اب اللہ نے ان طبقات کا ذکر فرمایا کہ جو اگر جہاد پہ نہ جائیں تو ان پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے،
لیکن ان کے لیے بھی کوئی پالیسی بتائی ہے اللہ نے کہ وہ کیا کریں. توجہ فرمائیں. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. ضعیفوں پر، ضعیف کون؟ جو کمزور بوڑھے ہو گئے، اب جہاد کی طاقت ہی نہیں ان میں، جائیں گے بھی تو ان کو سنبھالنا ایک جہاد بن جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا حج پر بعض لوگ جاتے ہیں، ان کو حج کروانا بھی ایک جہاد ہوتا ہے. جوانی میں حج نہیں کرتے، جوانی میں حج کرنا چاہیے جب آپ ٹھیک ٹھاک ویل چیئر پر ہیں. بعض اوقات پیشاب پخانے کا مسئلہ ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، اور 10 بیماریاں ہیں. اب وہ حج کروانا ایک جہاد ہوتا ہے. وہ میرے ذہن میں آ گیا، اگر یہ لوگ ساتھ چلے جائیں تو وہ جہاد کی جگہ یہ جہاد کرنا پڑے گا، ان کو اٹھا کے لاؤ، یہ کرو، خیال رکھو، فلان کرو. تو لہٰذا ان کو اللہ نے کہا کہ ضعیفوں پر کوئی حرج نہیں، اور نہ مریضوں پر، یعنی بیماروں پر. وہ مریض نہیں جن کے اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، وہ نہیں، منافق جو واقعاً بیمار ہے. ایسی بیماری جس کی وجہ سے نہیں جایا جا سکتا، جیسے اللہ نے بیمار کو روزہ معاف کر دیا، مت روزہ رکھو. اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں کہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں اس لیے نہیں دے رہے. جن کے پاس ہے اور نہیں دے رہے ان کو تو اللہ پکڑے گا، مال پیارا ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول سے. لیکن جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں. وہ بھی یعنی اللہ ان کی تسلی دے رہا ہے کہ تم لوگ پریشان نہ ہو. ہاں لیکن تمہیں کرنا ہے کچھ. کیا کرنا ہے؟ یعنی تمہاری بھی ذمہ داری ہے. کب تم پر ان پر حرج نہیں ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرے، دوسروں کو ترغیب دے. یہ بیمار ہے، بیٹے سے کہے تو جا، اپنے دوست سے جس کے پاس مال ہے، میرے پاس نہیں ہے تو دے. یعنی یہ پوری کمپین چلائیں، یہ بھی شامل ہو جائیں اس طرح ہی غزوے میں جس طرح جانے والے ساتھ شامل. دیکھیں آپ، اور یہ روایات میں بھی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک روایت. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک روایت نقل کی گئی ہے غزوہ تبوک کے بارے میں کہ جب اللہ کے نبی اس غزوے سے واپس آئے تو فرمایا، اپنے ساتھ جو ساتھ گئے تھے ان سے فرمایا کہ اس شہر میں، مدینے میں، تم نے کچھ ایسے لوگوں کو پیچھے چھوڑا تھا کہ جو سارے سفر میں تمہارے ساتھ تھے. یعنی تھے مدینے میں لیکن کہاں تھے؟ اللہ کی نظروں میں یہ تمہارے ساتھ تھے. نہج البلاغہ میں بھی ہے. کسی شخص نے سوال کیا تھا صفین سے واپس آتے ہوئے کہ میرا ایک بھائی ہے وہ نہیں آ سکا. مولا علی نے فرمایا کہ اس کا دل ہمارے ساتھ ہے، یعنی نہ آنے کی کوئی وجہ بن گئی ہے، ورنہ اگر وجہ نہ ہوتی تو ساتھ آتا. اس نے کہا ہاں. تو مولا نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے میرے ساتھ تھا صفین. نہ صرف یہ بلکہ فرمایا قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور ایسی حالت میں ہوں گے کہ اگر آج ہوتے تو میرے ساتھ ہوتے، وہ بھی صفین میں میرے ساتھ تھے. اللہ کے یہاں زمان و مکان کی قید. شرط یہ کہ اندر کیا چل رہی ہے فلم. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرے تو یہ ضعیف بھی گویا جہاد میں ساتھ ہے، یہ مریض بھی ساتھ. تو اللہ کے نبی نے روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ تم نے اس شہر میں ایسے لوگوں کو پیچھے چھوڑا کہ جو تمام سفر میں تمہارے ساتھ تھے. ہر قدم جو تم نے اٹھایا جہاد کے لیے، اور ہر وہ مال جو تم نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ دین ہے. کب؟ کہ جب پیچھے رہ جانا سستی اور کام چوری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ مجبوری کی وجہ سے. تو مجبور کو اللہ اجر سے محروم نہیں کرتا. لہذا ہماری روایات میں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. نیت ہے میں جاؤں، میں کٹ جاؤں جہاد میں، لیکن عمر زیادہ ہے، بیمار ہے، نہیں جا سکتا. اللہ دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو اس کے اندر ہے نا، اگر حالات صحیح ہوتے تو یہ کر گزرتا. وہ اندر سے نیت ڈھیلی ڈالی ہے،
2 نمبر ہے یا 3 نمبر ہے یا 10 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے، خالص اس کے مطابق وہ اجر دے دیتا ہے. ظاہری چیزوں کو اللہ نہیں دیکھتا. لوگوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ تھے؟ وہ بیٹھے ہو تو مدینہ میں تھے، زحمتیں تو ہم نے گرمی برداشت کی ادھر کے، مثلا وہ کیسے ہمارے ساتھ تھے؟ وہ تو مدینہ میں تھے. اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا اس روایت کے مطابق اس دلیل سے وہ تمہارے ساتھ تھے. دلیل دی، اس وجہ سے، اس دلیل سے وہ تمہارے ساتھ تھے کہ جس وجہ سے وہ تمہارے ساتھ آ نہیں سکے وہ عذر حقیقی عذر تھا، وہ کام چوری اور جھوٹ پر مبنی نہیں تھے. وہ آنا چاہتے تھے لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے، ان کے دل تمہارے ساتھ تھے، تو وہ ایسے ہی ہیں گویا اس سفر میں تمہارے ساتھ. صلوات پڑھے محمد والے. ضعیفوں اور مریضوں اور ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہو، چکر دینے کے اس میں نہ ہو. ما علی المحسنین من سبیل، نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہو، نیک لوگوں پر الزام کا کوئی رستہ نہیں، انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا جو واقعاً مجبوری کی وجہ سے جائے. کیا نام دیا اللہ نے؟ محسنین. حالانکہ جہاد نہیں کر سک رہے لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہے کیا؟ محسنین. محسن یعنی نیک کام کرنے والے. الفاظ دیکھیے قرآن، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. ایک اور طبقہ جس پہ کوئی حرج نہیں. اب ذرا یہ دیکھیے، کچھ لوگ آئے تھے، غریب تھے، سفر لمبا تھا، سواری کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، تو یہ آئے اور اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ہمیں ساتھ لے جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے جس پہ تمہیں بٹھا کے ساتھ لے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی سواری نہیں تھی، اللہ کے نبی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو روتے ہوئے واپس گئے. اور قرآن نے ان کے رونے کا ذکر کر دیا. یہ اتنا ان کا گریا گویا کہ پسند آیا کہ یہ گروہ مشہور ہو گیا بکاؤن کے نام سے، رونے والے. اس لفظ سے ان کا نام پڑ گیا. کون رونے والے؟ کہ جو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جہاد پہ جا سکتے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے جنہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے سواری کوئی فراہم کر دیں، تو آپ نے کہا میرے پاس کوئی سواری موجود ہی نہیں کہ میں تمہیں دوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود جمع کروں لوگوں سے جتنے آ سکتے ہیں ساتھ. جب آپ نے ایسا کہا تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، تو اس حالت میں وہ پلٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس ہے نہیں جو وہ خرچ کر سکتے، اس غم میں رو رہے تھے. آپ دیکھیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے کہ ہم خدا کے راستے میں دے سکیں. اس موقع پر جب اللہ کے رسول کو ضرورت ہے، ہمارے پاس جہاد پہ جانے کے لیے سواری نہیں ہے اور ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں کہ ہم خدا کے راستے رو رہے ہیں، یہ بھی اللہ نے ان کے ساتھ شامل کر دیے جنہوں نے خرچ کیے، جنہوں نے جہاد کیا. کن پر الزام ہے؟ کون مورد الزام ہے؟ اگلی آیت 93، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء. الزام تو بس، مورد الزام تو بس وہ لوگ ہیں کہ جو آپ سے اجازت بھی مانگتے ہیں جبکہ مالدار، وہ بہانے کر رہے ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اس بات پہ راضی ہو گئے کہ گھر بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ علم ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا کر دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے.
10واں جز قرآن کا یہاں پہ ختم ہوا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 93 پہ۔